अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. आज मंडे का दिन हमने पढ़ी सूरत नस्र और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं फतेह मक्का का वाकया। आधा वाकया हम लोग पढ़ चुके, अब आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक मिनट। तो हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके थे कि अबू सुफियान किस तरह ईमान लाए। बरसों तक इस्लाम की दुश्मनी निभाने के बाद फतेह मक्का के दिन अबू सुफियान किस तरह ईमान लाए। उसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज आगे बढ़ रही थी तो अबू सुफियान उसे देख रहा था और किस तरह फख्र महसूस कर रहा था। He was also astonished and surprised and shocked to see such a huge army. सुभानअल्लाह। फिर उसने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सब्ज यानी ग्रीन कलर का फ्लैग, सब्ज दस्त यानी ग्रीन फ्लैग तशरीफ उसको लिए तशरीफ लाए हैं। आपके साथ मुहाजिरीन और अंसार हैं। अबू सुफियान ने कहा सुभान अल्लाह, ये कौन लोग हैं। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ये अंसार और मुहाजिरीन के जिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। अबू सुफियान ने कहा, भला आज इनसे मुकाबला करने की ताकत किसकी है। बताओ, आज इनसे मुकाबला करने की ताकत किसकी है। दैट मीन्स कुरैश की भी ताकत नहीं है। फिर अबू सुफियान ने कहा, तुम्हारे भतीजे की बादशाहत तो बड़ी जबरदस्त हो गई। क्या कहा अबू सुफियान ने, तुम्हारे भतीजे की बादशाहत तो बड़ी जबरदस्त हो गई। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको करेक्ट किया। करेक्ट करके क्या फरमाया, ये बादशाहत नहीं, ये डैश डैश है। क्या है ये, आप लोग बताएं। ये नबूवत है। ये नबूवत है। वेरी गुड। ये बादशाहत नहीं, ये नबूवत है। तो फिर अबू सुफियान भी मान गया। तो हम पढ़ रहे हैं फतेह मक्का का दिन, रमजान का महीना 20 रमजान और कौन सा हिजरी साल है ये। 8। 8 हिजरी, 8th हिजरी रमजान एंड 20th ऑफ रमजान। अब क्या हुआ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھنے کے بعد ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا. آپ کو یاد ہے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھے کہ ابو سفیان جب ایمان لایا تو ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آنر سے نوازا؟ کیا تھا وہ آنر اس کے لیے؟ یاد آ رہا ہے کچھ؟ ابو سفیان جب ایمان لایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک آنر دیا، ایک شرف دیا. کیا تھا وہ اعزاز؟ فہیم آنٹی بولیے. ابھی جو بھی اس کے گھر میں پناہ لی وہ سیف ہو گیا. جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گھس جائے تو وہ سیف ہو گیا. نمبر 1. نمبر 2، جو کوئی آج مکہ میں اپنا گھر بند کر کے اندر بیٹھ جائے تو وہ بھی سیف ہے، یعنی ہم کسی کا دروازہ توڑ کے کھول کے اسے نہیں ستائیں گے. اور جو مسجد حرم میں داخل ہو گیا وہ بھی سیف ہے، سب امان میں ہے. تو ابھی ابو سفیان نے کیا کیا؟ دیکھا کہ اب یہ قافلہ، یہ فوج مکہ میں داخل ہونے ہی والی ہے، تو وہ تیزی سے مکہ پہنچا. یہ لوگ سب بارڈر پہ ہے ابھی تک، اور بہت ہی بلند آواز سے لوگوں کو پکارا. ابو سفیان مکہ کا سردار تھا نا، قریش کا سردار تھا، تو پھر اس نے زور سے لوگوں کو آواز لگائی اور کہا اے قریش کے لوگوں کو پکارا، اناؤنسمنٹ کی، اے قریش کے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، مقابلہ تو اب ہم کر ہی نہیں سکتے، اتنا بڑا لشکر ہے. تو پھر کیا کرو، لہذا جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے. اس نے کیا کہا؟ جو میرے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں آ جائے گا. تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ اناؤنسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ابو سفیان ایمان لایا. تو لوگوں نے کہا تجھ پر اللہ کی لعنت اے ابو سفیان، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے، تیرے گھر میں کتنے لوگ جمع ہو سکتے، بتا کہ تو ہم سب کو پناہ کیسے دے گا. یہ سن کر ابو سفیان نے کہا کہ یہ تو ایک آپشن ہے اور 3 آپشنز. دوسرا آپشن کیا ہے؟ پہلا آپشن ہے جو میرے گھر میں داخل ہو جائے وہ سیف. دوسرا آپشن جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے وہ بھی سیف. اور تیسرا آپشن ہے جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ بھی سیف. کیا ہے 3 آپشنز؟ جلدی جلدی بتاؤ تو آگے بڑھے. مقدسہ. جی باجی، پہلا یہ کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر پناہ لے وہ محفوظ ہے، امان میں ہے. اور دوسرا جو بھی گھر بند کر کے اندر بیٹھ جائیں وہ بھی امان میں ہے. اور تیسرا جو حرم میں اندر چلے جائیں وہ بھی امان میں ہے. رائٹ. یہ سن کر لوگ تیزی سے اپنے اپنے گھروں میں اور مسجد حرم کی طرف بھاگے. یعنی کچھ لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں دوڑ گئے جن کے گھر قریب تھے، اور باقی لوگ مسجد حرم میں پہنچ گئے تاکہ وہ سب بھی سیف ہو جائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارڈر پر پہنچے تو پھر انہوں نے اپنے تین سپہ سالاروں کو آواز لگائی. نمبر 1، حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ تم اس ڈائریکشن سے مکہ میں انٹر ہو جاؤ، سمجھو رائٹ ڈائریکشن سے مکہ میں داخل ہو جاؤ، اور صفا کی پہاڑی پر آ کر مجھ سے ملنا. تم رائٹ ڈائریکشن سے جاؤ اور پھر صفا کی پہاڑی پر
ہم وہاں ملیں گے اور تمہارے پیچھے بھی لشکر کا ایک حصہ جائے گا. دوسری طرف سیکنڈ ان کا سپہ سالار کمانڈر ان چیف حضرت ایکسکیوز می حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم سمجھو لیفٹ سائڈ سے مکہ میں داخل ہو جاؤ اور ہمیں صفا پہاڑی پر ملنا. اور تیسری طرف حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم اس بطن وادی کا راستہ پکڑو اور وہاں سے مکہ میں اتر جاؤ. تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت. اس کا مطلب چاروں طرف سے مکہ کو گھیر لینا ہے اور 3 ڈائریکشن میں 3 لوگوں کو بھیجا نا. اب چوتھی ڈائریکشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان دا فور فرنٹ. تو کیا ہوگا چاروں طرف سے جب انٹر کریں گے تبھی تو لوگوں کے دلوں میں کیا ہوگی؟ خوف اور دہشت. اس موقع پر قریش نے کیا کیا؟ اپنی ساری مال اور جو بھی جولری وغیرہ ہے سب جمع کر لیے. کہا کہ اگر ان لوگوں کو کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ وہ رہیں گے، ورنہ جو کچھ ہم سے مانگیں گے تو ہم دے دیں گے. یعنی کسی طرح تیاری میں ہے قریش کہ کسی طرح اپنی جان تو ہم بچا لیں گے، یا تو ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے، یا اگر یہ لوگ تیار ہوتے تو ان کو کچھ مال وغیرہ دے کے ہم اپنی جان چھڑا لیں گے. جب خالد بن ولید ان کے پاس پہنچے، کون کون 3 سپہ سالار تھے؟ جلدی جلدی بتاؤ. نمبر 1 حضرت خالد بن ولید ایک طرف سے اپنے لشکر کے ساتھ گئے ہیں. دوسرے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ایک دوسری طرف سے گئے، سمجھو لیفٹ سائڈ سے. اور تیسرے ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ. اور چوتھی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر اس طرح سے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے مکہ کے لوگ. اس طرح حضرت خالد بن ولید مکہ کی گلی کوچوں کو روندتے ہوئے صفا پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے. یہ سب کچھ ہمیں صحیح بخاری میں سے ملا کہ خالد بن ولید جس ڈائریکشن سے ان سے کہا گیا تھا وہاں سے وہ برابر پہنچ گئے صفا پہاڑی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے. ادھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑا اور وہاں پر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرنے کا حکم دیا. تو مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑ کر وہی خیمے میں وہ رک گئے. اس خیمے میں ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے قیام کیا اور وہیں ٹھہری رہی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے. تھوڑی دیر آرام فرمایا پھر آگے بڑھے. اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ میں تھے اور باتیں کر رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی. کون سی سورہ؟ سورت الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین اور انصار کے جلوں میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے ہوئے مسجد حرم میں داخل ہوئے؟ سورت الفاتحہ، یعنی اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر اور اللہ سے ہدایت مانگتے ہوئے مسجد حرم میں داخل ہوئے. ان کے ساتھ مہاجرین اور انصار بھی مسجد حرم میں داخل ہوئے. حجر اسود کو چوما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ حجر اسود کو چوما اور بیت اللہ کا طواف کیا. آپ حالت احرام میں نہ تھے. اس وقت بیت اللہ کے گرد 300 بت تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی انہیں لکڑی مارتے ہوئے گراتے گئے اور فرماتے جا رہے تھے. سورہ اسراء کی آیت فرمانے لگے حق آ گیا اور باطل چلا گیا. حق آ گیا اور باطل چلا گیا. یقیناً باطل جانے ہی والا ہے. ریفرنس لکھ لیجئے سورت الاسراء آیت 81. اسراء کا مطلب اور اس کون سی نام سے سورہ جانی جاتی ہے؟ سورت اسراء. بنی اسرائیل. ویری گڈ. تو اب کیا ہوا دیکھیے کہ چاروں طرف سے آئے اور سب سے پہلا کام کس نے کر دیا تھا؟ ابو سفیان نے اناؤنسمنٹ کر دی تھی. تو لوگ اب جو ہے سمجھ گئے کہ اب ہم حملے کا جواب نہیں دے سکتے. تو سامنے لڑائی کرنے کوئی آیا ہی نہیں. لوگ کہاں چلے گئے؟ یا تو اپنے گھر میں، یا تو ابو سفیان کے گھر میں، یا تو مسجد حرم میں. تو وہ چوتھا آپشن کسی نے یوز ہی نہیں کیا کہ وہ سامنے سے لڑائی کا جواب لڑائی سے دے. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ کتنی اچھی حکمت تھی. سبحان اللہ. اور پھر چاروں طرف سے جب انٹر ہوئے اپنے اپنے کمانڈرز کے ساتھ تو پھر کوئی موقع ہی نہیں تھا دشمن کو کہ وہ ہتھیار اٹھاتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین اور انصار کے ساتھ مسجد حرم میں وہ داخل ہوئے. سب سے پہلے کیا کیا؟ کیا پڑھتے ہوئے داخل ہوئے بتاؤ مسجد حرم میں؟ سورہ فاتحہ. جی. اور پھر مسجد میں انٹر ہو کر سب سے پہلے حجر اسود کو چوما، پھر بیت اللہ کا طواف کیا. حالانکہ آپ حالت احرام میں نہ تھے. آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ کے لیے یہ دن حلال کر دیا گیا ہے. کون سی سورہ میں فرمایا؟ بتائیے فہیم آنٹی. سورہ فتح میں مجھے سورہ بلد میں بھی فرمایا کہ آپ کے لیے یہ دن، ورنہ تو کعبے کے اندر تو اور حرم کے اندر لڑائی جھگڑا بالکل حرام ہے، لیکن آپ کے لیے یہ اس دن کے لیے حلال کر دیا گیا تھا. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑائی جھگڑا نہ کرنا پڑا اور حلال کر دیا تھا. اس لیے بغیر احرام کے بھی آپ نے طواف کر لیا. پھر آپ نے دیکھا کہ بیت اللہ کے ارد گرد 300 باجی طواف کے لیے احرام کی ضرورت نہیں رہتی نا. نہیں ہے ضرورت، لیکن یہاں اسپیشلی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عمرہ کی نیت سے نہیں، حج کے نیت سے نہیں، بلکہ یہ تو فتح مکہ کا موقع تھا، اس لیے وہ احرام پہن کر نہیں آئے. یہ بتایا جا رہا ہے ہم کو. ٹھیک ہے. احرام کے لیے سوری، یہ بات آپ کی صحیح ہے بالکل کہ طواف کے لیے احرام کی ضرورت نہیں ہے، بٹ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم سمجھے کہ یہ وزٹ نہ تو عمرہ کے لیے تھی نہ حج کے لیے، بلکہ یہ فتح مکہ کا دن تھا، ایک خاص دن. اب جو 360 بت رکھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لکڑی سے ان کو گراتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے حق آ گیا اور باطل چلا گیا. یقیناً باطل جانے ہی والا ہے. ریفرنس سورت الاسراء آیت 81. اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی مارتے جاتے تو بت اپنے چہروں کے بل گرتے جا رہے تھے. کین یو امیجن 360 آئیڈلس
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار لکڑی ماری؟ 360. How many times? Yes, سبحان اللہ. ہاں، اتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لکڑی سے ضرب لگاتے گئے اور بتوں کو چہرے کے بل گراتے رہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے تو اب کیا کیا؟ سب سے پہلے یعنی کعبے کو شرک سے پاک کر دیا. پھر جب طواف پورا ہو گیا تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کعبے کی کنجی لی، یعنی کعبے کی چابی، اور اسے کھولنے کا حکم دیا. یہ تو جو 360 بت تھے یہ کعبے کے ارد گرد تھے، سمجھا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے جا رہے تھے اور ان بتوں کو گراتے جا رہے تھے، توڑتے جا رہے تھے. ابھی تو کعبے کے اندر نہیں پہنچے. پھر عثمان رضی اللہ عنہ سے کہہ کر کعبے کی چابیاں منگوائی، کعبے کو کھولنے کا حکم دیا. پھر اس کے اندر، اب کعبے کے اندر انٹر ہوئے. جو بت کعبے کے اندر تھے انہیں نکلوا کر توڑوا دیا، اور جو تصویریں تھی انہیں مٹوا دیا. ابھی سب کچھ ختم، سارے بت اندر اور باہر، ساری تصویریں مٹا دی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید اور حضرت بلال، یہ تینوں کعبے کے اندر داخل ہوئے اور دروازہ اندر سے بند کر لیا. کون کون داخل ہوئے کعبے کے اندر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ، تینوں کعبے کے اندر داخل ہوئے. پھر اندر سے دروازہ بند کر لیا. پھر اندر سامنے کی دیوار سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے. اپنے بائیں ایک ستون اور دائیں 2 ستون، ستون یعنی پلرز، اور پیچھے 3 ستون کیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر ایسے کھڑے ہوئے کہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ایک پلر تھا، رائٹ سائڈ پہ 2 پلر تھے، اور پیچھے 3 پلرز تھے، کعبے کے ستون. اور پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی کعبے کے اندر، بیت اللہ کے اندر. پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اعتراف میں اللہ کی تکبیر اور توحید کے کلمات کہے. کیا کیا؟ 2 رکعت نماز ادا کی کعبے کے اندر. اس کے بعد اللہ کی تکبیر یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور توحید کے کلمات کون سے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. یہ کلمات پڑھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. سمجھ آ گیا ابھی تک کیا کیا ہوا؟ بتائیے جلدی مقدسہ، کیا کیا ہوا ابھی تک؟ باجی کہاں سے بتانا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر طواف سے، داخل ہوئے. طواف سے بتاؤ. جی باجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کعبہ میں تشریف لے کر گئے تو پہلے تو حجر اسود کو بوسا دیا. کعبے میں نہیں، اس کو کہتے ہیں حرم کے اندر پہلے حرم کے آئے. اندر جی. ہاں، اور پھر حجر اسود کو بوسا دیا اور پھر طواف کیا، جبکہ آپ احرام کی حالت میں نہیں تھے، کہ اس دن آپ کے لیے حلال کر دیا گیا تھا. اور اس کے بعد آپ نے حضرت اس کے اسامہ بعد نہیں، اسامہ ویٹ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے ارد گرد یعنی باہر سائڈ کعبے کے ارد گرد 360 بت رکھے تھے. اپنی لکڑی سے ان کو گراتے جا رہے تھے، فرماتے جا رہے تھے حق آ گیا
اور باطل چلا گیا. حق آ گیا یعنی سچ آ گیا. سچ کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. باطل چلا گیا یعنی شرک ختم ہو گیا، ان بتوں کو ہٹا دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1، اسامہ بن زید 2 اور حضرت بلال 3 رضی اللہ عنہما، یہ لوگ کعبے کے اندر داخل ہوئے، اندر سے دروازہ بند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر بیت اللہ کے اندر گھوم کر اس کے اعتراف میں اندر کعبے کے اندر ہر جگہ گھوم گھوم کر اللہ کی تکبیر بیان کی، اللہ اکبر، اور پھر توحید کے کلمات لا الہ الا اللہ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا. اب کیا ہوا؟ باہر آئے تو قریش مسجد حرم میں صفے لگائے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، کیونکہ کیا فرمایا تھا کہ جو کوئی حرم میں داخل ہو جائے گا وہ سیف ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو دیکھتے ہیں کہ سارے قریش مکہ والے مسجد حرم میں صفے لگا کر یعنی لائنز میں بالکل ڈسپلن کے ساتھ کھچا کھچ بھرا ہوا حرم، جیسے حج کے دوران ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ لیے، ایک بلیغ خطبہ دیا، ایک زبردست خطبہ کیا. کہاں کھڑے ہوئے آپ؟ کعبے کے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور ایک زبردست خطبہ دیا. وہاں سے انہوں نے کیا سپیچ کی؟ جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان کیے. اس خطبے میں اسلام کے بہت سے احکام بیان فرمائے. پھر جاہلیت کے عمل جو تھے سارے ان کو ساکت کیا، یعنی آج کے بعد یہ نہیں چلیں گے. ان کو ابھی کیا کر دیا؟ آج کے بعد سے کراس آؤٹ کر دیا، بین کر دیا جاہلیت کی ریچولز کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کی آواز میں فرمایا، اے قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا پوچھا؟ اے قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ اللہ اکبر، واٹ اے کویسچن. کیا پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے قریش، تم لوگ کیا سوچتے ہو، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ اب تم نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے نا، تو اب کیا سوچتے ہو کہ آج بازی کس کے ہاتھ میں، آج پاور کس کے ہاتھ میں، پھر آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ کیا سوچتے ہو تم لوگ؟ تو قریش نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ قریش نے کیا جواب دیا؟ 1 ورڈ آنسر کوئی ٹرائی کرنا چاہتا ہے؟ قریش نے کیا جواب دیا؟ Anybody wants to try? زرین بولیے، ایک ورڈ میں جواب دینا. ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. نہیں، کوشچن کیا تھا؟ آپ نے تو سوال ہی نہیں سمجھے. سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ تم سب کیا سوچتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں، کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو پتہ ہے جواب میں لوگوں نے کیا کہا؟ قریش نے کہا اچھا سلوک. کیسا سلوک کروں گا میں تمہارے ساتھ؟ تو لوگوں نے جواب میں کہا اچھا سلوک. سبحان اللہ. پھر آگے لوگ کہنے لگے آپ تو کریم ہے،
آپ تو کریم بھائی کے کریم صاحبزادے ہیں. کیا کہا لوگوں نے؟ کہ آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، ہم کو یہی امید ہے، اور آپ کریم بھائی ہے اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے کریم ہونا؟ جو دوسروں پر کرم کرتا ہے، نگاہ کر. ایگزیکٹلی، یس. تو ہم کو امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ برا سلوک کر ہی نہیں سکتے، اچھا ہی کرو گے. تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی حملہ، کوئی سازش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. سبحان اللہ. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج تم پر کوئی سازش، کوئی حملہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کعبے کے دروازے پہ تھے نا، ابھی آپ نیچے تشریف لا کر مسجد حرم میں بیٹھ گئے. پونجی عثمان بن طلحہ کو واپس کی. چابیاں جو تھی نا، ہم نے ابھی سیرت میں واقعہ پڑھے تھے کہ جن کے پاس چابیاں تھی یہ عثمان بن طلحہ، ایکچولی ان کی فیملی میں تھی چابی، تو واپس چابیاں ان کو دے دی اور فرمایا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا. یعنی یہ جس خاندان میں کعبے کی چابیاں ہمیشہ سے رہی ہے، ابھی بھی یہ تمہارے پاس رہے گی، اور اس سے تم لوگوں سے کعبے کی چابیاں وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں لیا ان لوگوں سے، کعبے کی چابیاں بھی نہیں لی، صرف کعبے کے اندر سے تمام بتوں کو مٹا دیا، شرک کو مٹا دیا. یہ نہیں کہا کہ اب یہ اللہ کا گھر آج سے میرا گھر ہے، اس کی چابیاں میرے پاس رہے گی. نو، اللہ کا گھر سب کا گھر ہے، اوپن فار آل. صرف یہاں شرک نہیں ہوگا، اور چابیاں جس کے پاس تھی اسی کے پاس رہے گی، اور تم سب آزاد ہو. ہاؤ سویٹ. کیا کوئی بادشاہ جب وہ کسی کنگڈم کو کانکر کرتا ہے، اس پہ قبضہ کرتا ہے، تو وہاں کے رہنے والوں پہ کیسا ظلم کرتا ہے بتاؤ؟ سب کچھ ان کا چھین لیتا ہے، ان کو غلام بنا کے رکھتا ہے، isn't it؟ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ فرق ہے بادشاہت اور نبوت میں. کس کے بیچ فرق ہے؟ بادشاہت اور نبوت کے بیچ. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لائے. یہ جو ہم لوگ صحیح کرتے ہیں نا صفا مروا کی، تو ابھی تو یہ صفا کی پہاڑی کو بہت چھوٹا کر دیا گیا ہے ہماری آسانی کے لیے. اس وقت یہ بہت بڑا پہاڑ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف لائے اور اتنا اوپر چڑھے، صفا پہاڑی کے اتنے اوپر چڑھے کہ بیت اللہ کو دیکھ سکے. یعنی صفا پہاڑی سے بیت اللہ کو دیکھ سکتے تھے، اتنا اوپر چڑھ گئے. پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی. سبحان اللہ. یعنی یہ سارے معاملے میں اللہ کا شکر اور اللہ سے دعا کرنا کیسے بھول سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی. اس کے بعد لوگوں سے اسلام پر بیعت لی. پھر لوگ، ہم نے کیا پڑھے ابھی سورت نصر میں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو دیکھیں یہ آج ہم جو واقعہ پڑھ رہے کہ جب آ جائے گی اللہ کی مدد، اس دن کیا ہوگا؟ فتح نصیب ہوگی. وَرَأَيْتَ النَّاسُ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. پھر آپ دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اب دیکھیے یہ وہی وقت آ گیا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر
بیعت کرنے کے لیے فوج در فوج داخل ہونے لگے۔ اس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد، ان کے فادر قحافہ بھی مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم مجھے لے جاتے ابا کے پاس، ابا کو یہاں میرے پاس کیوں لے کر آئے؟ جسٹ امیجن، یعنی جو آنر اور ریسپیکٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہمبل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ پھر مردوں کے بعد آپ نے اس بات پر عورتوں سے بیعت لی، عورتوں سے بیعت میں ہاتھ نہیں ملایا، لیکن زبانی ان لوگوں سے کیا کروایا، یہ ہم پڑھ چکے سیرت میں بار بار کہ عورتوں سے جو بیعت لی گئی اس میں ان لوگوں سے کیا کیا چیزوں کی پرومس لی گئی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ سوریا چاند آنٹی، کن چیزوں پر بیعت لی گئی تھی؟ کون سی پرومسز لی گئی تھی سوریا؟ جی باجی، شرک نہیں کریں گے نمبر اور 1 ایسے بولو، نمبر 1 شرک نہیں کریں گے، نمبر 2 نمبر 1 شرک نہیں کریں گے، نمبر 2 جھوٹ نہیں بولیں گے، نمبر 3 ویری چوری گڈ۔ نہیں۔ بہت اچھے، لکھ لیجیے آپ لوگ، میں سارے لکھوا دیتی ہوں آپ لوگوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لیتے وقت ان باتوں کی، ان شرطوں پہ ان لوگوں سے ایمان قبول کیا، تو ہمارے لیے بھی یہ شرطیں ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، نمبر 2 چوری نہیں کریں گے، نمبر 2 چوری نہیں کریں گے، نمبر 3 زنا نہیں کریں گے، نمبر 3 زنا نہیں کریں گے، نمبر 4 اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، نہ پیدائش سے پہلے نہ پیدائش کے بعد اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، الزام نہیں لگائیں گے، اور لاسٹ کسی بھلی بات میں، کسی نیکی کی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کسی بھلی بات میں، کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ریپیٹ کر دو ذرا یہ پوائنٹس جلدی سے، ہم عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ باجی میں کروں؟ جلدی جلدی۔ جی، پہلا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، دوسرا چوری نہیں کریں گے، تیسرا زنا نہیں کریں گے، چوتھا اولاد کو قتل نہیں کریں گے، پیدائش سے پہلے بھی اور پیدائش کے بعد بھی، پانچواں ہے کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، چھٹا کسی نیکی کے کام میں یا کسی بھلے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ بہت اچھے۔ پھر ان عورتوں میں جو ایمان لائی، جن لوگوں نے بیعت کی، ان میں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ کیسے ایمان لائی؟ پہلے تو وہ اپنے شوہر سے جھگڑا کرنے لگی، اس کو تانے مارنے لگی کہ کیسے تم ایمان لے آئے ہو۔ لیکن جب اس نے دیکھی کہ اتنے سارے مسلمان مہاجرین اور انصار حرم کے اندر با جماعت نماز پڑھ رہے، ایک ساتھ رکوع اور ایک ساتھ سجدہ، یہ دیکھ کر اس کے دل میں اسلام کی محبت اور عزت اور تعظیم ایسی آ گئی کہ اللہ کی طرف سے اسے ہدایت مل گئی۔
اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو جو عورتیں بیعت کرنے آئی تھی ان میں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی تھی۔ وہ نقاب لگا کر اپنا بھیس بدل کر، دیٹ مینس کمپلیٹلی اپنا ہلیا بدل کر آئی تھی۔ کیوں ایسا کیا اس نے، ہلیا بدل کے آئی تھی؟ باجی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا قتل کروایا تھا، علم ایک کے حبشی چچا، حضرت ہاں حمزہ رضی اللہ ہاں، ان کو قتل کروایا تھا، نعوذ باللہ، اور ان کا کلیجہ نکال کر چبائی تھی، اسی لیے وہ آج اپنا چہرہ ڈھانک کے آئی تھی۔ تو اسے اپنی جان کا ڈر تھا، وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں مجھے ابھی کے ابھی ہاں یہ لوگ مار نہ ڈالے۔ جب ان کی بیعت پوری ہو چکی تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہند بنت عتبہ کا اس کا ڈائلاگ سنیے، اس نے اسلام قبول کر لی، اس کے بعد کہتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس تمام روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہ تھا کہ جس کا ذلیل ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند تھا۔ یعنی آپ لوگوں کا ذلیل ہونا یا خوار ہونا یا آپ لوگوں کا ہار جانا مجھے بہت پسند تھا، اور اب آج سے روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا عزیز ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند ہو۔ یعنی اب آپ لوگ مجھے سب سے زیادہ عزیز پیارے ہو گئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، معاملہ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی تم سچ بول رہی ہو، یعنی منافقت نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو آپ کی بات پہنچا رہے تھے اور آپ کی طرف سے بیعت بھی لے رہے تھے۔ عورتوں سے مسافے کے بغیر صرف کلام کے ذریعے، یعنی صرف زبانی بات سے بیعت ہو رہی تھی۔ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کرنے آئے کہ ہم ہجرت کر کے آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ نے فرمایا، اہل ہجرت کا اجر لے گئے، یعنی ہجرت جو آج سے پہلے ہوئی وہ اپنا ہجرت کا اجر لے لیے۔ اب فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں، البتہ جہاد اور نیت ہے، اور جب تم سے جنگ میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل پڑو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یعنی کسی نے پوچھا کہ اگر آپ پرمیشن دے تو ہم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ جائے، آپ نے فرمایا نہیں، ہجرت کرنے والوں نے کر لی اور ان کو اس کا بے شمار اجر مل گیا۔ اب کوئی ہجرت نہیں، ہاں کبھی تم کو جہاد کے لیے بلایا جائے تب تم اپنے آپ کو ریڈی رکھنا، نکل پڑنا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کچھ مجرموں کے خون، یعنی کچھ مجرموں کے لیے پنشمنٹ کا بھی حکم دیا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے پردے سے لٹکے ہوئے پائے جائے تو بھی ان کی گردن مار دی جائے۔ اس کی وجہ سے زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ اب ان میں سے کچھ لوگوں پر تو کلمہ عذاب حق ہوا اور وہ مارے گئے، اور بعض جو ہے اللہ کی عنایت ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے، اور جو لوگ مارے گئے ان کے نام یہاں پر دیے گئے ہیں پر میں پڑھنا نہیں چاہتی۔ اللہ اکبر، کہ کچھ لوگوں کو جو ہے پنشمنٹ ملی۔ واٹ واز اے پنشمنٹ انٹل ڈیتھ۔ اس میں سے وہ بچ گئے جو ایمان لے آئے۔ اب یہ کون تھے جن لوگوں کو پنشمنٹ سنائی گئی؟
जो ईमान नहीं लाए थे बाजी। जो लोग आज भी इस्लाम के खिलाफ खड़े थे, उन लोगों के लिए पनिशमेंट थी कि ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुम ईमान ले आओ, या तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ, या फिर तुम्हें मारा जाए, है ना। कुछ लोग इकरमा बिन अबी जहल और भी कुछ लोग थे, वो लोग क्या किए, वहां से जल्दी से निकल गए। और फिर हमें पता है कि बाद में इकरमा बिन अबू जहल ईमान लाया था, है ना। फिर इनमें से कई सारे जो चले गए थे ना, वो बाद में भी ईमान ले आए। फॉर एग्जाम्पल इकरमा बिन अबू जहल, सफवान बिन उमैया, जुहैर बिन अबी उमैया, सहेल बिन अम्र, ये लोग सब बाद में मुसलमान हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है ये सारी कार्रवाई खत्म हुई। फिर फतेह मक्का की नमाज जानना चाहते हैं, फतेह मक्का की नमाज कैसी हुई? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया सूरह नस्र में? इस्तगफार करो, अल्लाह की तस्बीह। फसल्ली लिरब्बिका, फिर आप क्या कीजिए, फसल्ली लिरब्बिका, नमाज अदा कीजिए अपने रब के लिए और इस्तगफार कीजिए। तो पहले नमाज, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त के वक्त उम्मे हानी बिनते अबी तालिब, यानी अबी तालिब की बेटी उम्मे हानी के घर में दाखिल हुए। फैमिली है ना। गुसल करके 8 रकत फतह की नमाज पढ़ी, हर 2 रकत पर सलाम फेरा। ये सही बुखारी की रिवायत है। चाश्त की नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया, हर 2 रकत पर सलाम फेरा। उम्मे हानी ने अपने 2 देवरों को पनाह दे रखी थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनको कत्ल करना चाहते थे, लेकिन उम्मे हानी ने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसे तुमने पनाह दी है उसे हमने भी पनाह दी है। ये सही बुखारी की रिवायत है। अब क्या हुआ? ये तो चाश्त की नमाज शुक्र अदा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा कर दी। और अब नमाज जोहर का वक्त हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? कि आप काबे की छत पर चढ़कर अजान दीजिए। सुभान अल्लाह। किसको चढ़ाया? बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को, जो इसी हरम में, इसी मक्का में एज अ गुलाम उन पर इतना जुल्म किया गया ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से। अब उनसे कहा जा रहा है कि काबे की छत पर खड़े होकर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का हुक्म। यानी जो काम करने पर उन पर इतनी ज्यादतियां और जुल्म हुआ, आज वही काम, वही अल्फाज खुले आम काबे की छत पर चढ़कर अजान देने का ऑनर, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म। और ये देखकर मुशरिकीन के लिए बिल्कुल नागवारा था। लेकिन जितना मुशरिकीन के लिए नागवारा था, उसी कदर मुसलमानों के लिए खुशगवार मंजर था। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब मक्का की फतह मुकम्मल हो चुकी तो अंसार को अंदेशा हुआ। अब क्या हुआ कि फतह हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से निकाले गए थे? मक्का से। अब वापस मक्का आ गए, फतह हो गई विदाउट एनी ब्लड शेड, फतह हो गई। अब अंसार, अंसार किनको कहते हैं? जो मदीना के रेसिडेंट्स हैं। अब उन लोगों को खौफ हो गया कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اب مکہ میں ہی نہ رہ جائے. اگر یہ یہی رہ گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ دیکھیے کیا فکر، ہر ایک کی الگ فکر. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی شہر، آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ، آپ کے رشتہ دار، تو کس کو ٹینشن ہو گئی، کس کو فکر ہو گئی؟ انصار کو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا فرمائی. جب دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ. کیا فرمایا؟ اللہ کی پناہ، اعوذ باللہ. اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے اے انصار. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ اللہ کی پناہ، اب تو زندگی اور موت تمہارے ہی ساتھ ہے اے انصار. یہ بات سن کر انصار یہ بات سن کر انصار مطمئن ہو گئے، سیٹسفائی ہو گئے. ان کا خوف جاتا رہا، ان کی فکر ختم ہو گئی اور وہ بہت خوش ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 19 days تک قیام فرمایا. 19 دن تک آپ اس وقت مکہ میں مقیم رہے. اور اس دوران 19 days تک کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لوگوں کو اسلام کی تعلیم اور مکہ کے اندر سے جاہلیت کے آثار ختم کرائے. یعنی جو بھی ان اسلامک ریچولز وہاں ہو رہے تھے ان سب کو ختم کروایا. نئے سرے سے حرم کے ستون بنائے گئے، یعنی پلرز. اور آپ کے منادی کا مطلب جو اناؤنس کرتا ہے، تو آپ نے اناؤنسمنٹ کروائی، اعلان کیا کہ جو شخص، اب کیا جنرل اناؤنسمنٹ فرمائی کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ رکھے بلکہ اسے توڑ دے. تو سب سے امپورٹنٹ فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی تھی. اوپن اناؤنسمنٹ کروائی کہ جو بھی ایمان رکھتا ہے اللہ اور آخرت کے دن پر، اسے چاہیے کہ اپنے گھر میں بھی کوئی بت باقی نہ رکھے، اسے توڑ دے. تو ابھی کون سی رمضان کو آئے تھے؟ 20 رمضان کو، برابر. اب 25 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کو عزا اور اس کا بت خانہ ڈھانے کے لیے نخلا روانہ کیا. مکہ سے نخلا کی طرف چھوٹا سا ایریا ہے نخلا، وہاں پر ایک بہت بڑا بت خانہ، ایک ٹیمپل تھا عزا بت کا. تو خالد بن ولید کو روانہ کیا کہ تم جاؤ اور اس بت کو اور اس ٹیمپل کو ڈھا دو. یہ مشرکین کا سب سے بڑا بت خانہ تھا. تو خالد بن ولید نے جا کر اسے ڈسٹروائے کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ہی میں حضرت عمرو بن عاص کو سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا. یہ حزیل کا سب سے بڑا بت تھا. تو اس طرح نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ آف مکہ جتنے بھی بت اور بت خانے تھے ان سب کو وہاں سے ہٹا دیا. یہ اس لیے کیونکہ وہاں سے سارے بتوں کو اور شرک کو ختم کر کے اور مکہ کو بالکل پاک کر دیا جائے.
اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خون ریزی کے اتنی بڑی فتح اللہ کے حکم سے، اللہ کی نصر کے ساتھ، اس لیے سورہ کا نام کیا ہے؟ سورۃ النصر، کہ جو اللہ کی مدد شامل ہوئی، کہ جس شہر سے، جس حرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے کے لیے مجبور کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فاتح بنا کر، وکٹوریس بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں واپس پہنچا دیا، تاکہ آپ وہاں بادشاہ بن کر نہ بیٹھے، بلکہ آپ شرک کا خاتمہ کرے، پوری مسجد کو، پورے حرم کو، پورے مکہ شہر کو بتوں سے اور شرک سے پاک کر دے اور اسلام کا پرچم پھیلا دے۔ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ جس اونٹنی قصوہ پر بیٹھے تھے، جب مکہ میں انٹر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر اتنا جھکے ہوئے تھے، اتنا جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک بالکل اس کے گردن کے نیچے تک پہنچی ہوئی تھی۔ That humble he was۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں جو بھی جیتتی ہے پارٹی یا کوئی بادشاہ، تو پھر کتنا تکبر اور کتنی خون ریزی اور پارٹی اور میوزک، اور پہلے تو شراب کی بوتلیں کھولتے ہیں، اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، بینڈ بجاتے ہیں، پھر جیسے بارات نکلتی ہو اس طرح پوری نمائش۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں فتح کا یہ طریقہ نہیں سکھایا، بلکہ عاجزی کے ساتھ فتح ہو، اور اس کے بعد اللہ کی نماز، اللہ کی حمد، اللہ کی تکبیر اور استغفار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی طرح جب بھی کوئی فتح نصیب ہو تو اسے سیلیبریٹ کرنے کا یہ طریقہ ہم سیکھ لیں، کیونکہ یہ سنت طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب بھی اب ہم کوئی بھی عمرہ یا حج کے لیے جائے تو اس واقعے کو امیجن کرے، الحمدللہ، کہ اگر یہ فتح مکہ نہ ہوتی اللہ کے حکم سے تو پھر کیسے ہم لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے، تو وہاں بت پڑے ہوتے، تو ہماری عبادت کیا خالص عبادت ہو پاتی؟ تو اللہ کا شکر ادا کرے، 2 رکعت نماز ادا کرے اور سجدہ شکر ادا کرے، خوب استغفار کرے، اور اللہ کے اس دین پر خالص طریقے سے ہم جمے رہے، شرک کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرے، اللہ سے دعا کرے کہ وہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اللہ ربی لا نشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا نشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا نشرک بہ شیئا، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، نہیں ہم شریک کرتے تیرے ساتھ کسی چیز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا۔